बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज 8 अक्टूबर है और आज लबनान के हिज़्बुल्लाह की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और भरपूर हमला किया गया है इसराइल पर। इसराइल की हैफ़ा बंदरगाह को और उसके साथ साथ हैफ़ा के साहिल को निशाना बनाया गया है, साहिल इलाके को निशाना बनाया गया है। और इस हमले के नतीजे में अब तक जो कैजुअल्टीज़ हैं उनकी भी इत्तलात आ रही हैं, और जो वहाँ पर काबिज़ीन रिहाइश पज़ीर थे उनको उनकी जो है वो हलाकतें हैं, उनकी कैजुअल्टीज़ हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। क्या ख़बर है इस पे इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त यमनी हौसियों की तरफ से भी 2 ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए हैं। इसराइल को ही निशाना बनाया गया है। किन मकामात पे ये ऑपरेशंस किए गए हैं इसकी तफसीलात इस वीडियो में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम मार्का है जो कि हिज़्बुल्लाह की अल रिज़वान एलीट फ़ोर्स ने और उनके साइबर विंग ने अंजाम दिया है। उन्होंने इसराइल के कुछ ऐसी खुफिया मालूमात हासिल की हैं जो कि एक बहुत बड़ा साइबर अटैक समझा जा रहा है। इस मामले पे क्या इस वक्त तफसीलात हैं जो सामने आ रही हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अब एक बहुत अहम ख़बर है जो कि रशिया से सामने आ रही है, और ख़बर ये है कि रशिया ने अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ईरान को मुंतकिल कर दी हैं, पहुंचा दिए हैं। इस मामले पर इस वक्त अमेरिका से भी कुछ ख़बरें आ रही हैं, और इसके साथ साथ जो रशिया से ख़बरें आ रही हैं और ईरान से ख़बरें आ रही हैं उनको इस वीडियो का हिस्सा बनाते चलेंगे। अब इसके साथ साथ इस वक्त आलमी इदारा सेहत ने कुछ आदाद व शुमार शाया किए हैं कि इसराइली जारहियत के नतीजे में इस वक्त लबनान के कितने मेडिकल फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचा है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो उन नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ा हमला तसव्वुर किया जा रहा है जो कि हिज़्बुल्लाह की तरफ से किया गया है और निशाना बनाया है इसराइल के हैफ़ा बंदरगाह की तरफ, और उसके साथ साथ जो हैफ़ा का रिहायशी इलाका है उसको टारगेट किया है। इसके साथ साथ किरियात शमूना को भी टारगेट किया है जो कि इसराइल का शुमाली इलाका समझा जाता है। अब इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, हिज़्बुल्लाह बम्बार्डेड द सिटी ऑफ हैफ़ा एंड इट्स सबर्ब विद अ लार्ज barrage of rockets with confirmed casualties. The Iron Dome began to lose its effectiveness after a year of exhaustion. हिज़्बुल्लाह की तरफ से एक मिज़ाइलों का, रॉकेट्स का जत्था दागा गया है जो कि हैफ़ा और उसके अतराफ़ के इलाक़ों में जाके उसने निशाना बनाया है, और जिसके नतीजे में कन्फर्म्ड कैजुअल्टीज़ यानी फिर हलाकतें और ज़ख्मी जो हैं उस हमले के नतीजे में सामने आए हैं। इस वक्त ये पहली दफ़ा ये कार्रवाई, जब से ये हिज़्बुल्लाह का मार्का शुरू हुआ है इसराइल के साथ, पहली दफ़ा एक इतना शदीद हमला है जो कि हिज़्बुल्लाह की तरफ से किया गया है। पिछले दिनों जिस तरह से इसराइल लबनान के शहरियों को निशाना बना रहा था, अब हिज़्बुल्लाह ने भी इस हिकमत अमली को इख्तियार किया है कि वो अब इसराइली शहरियों को डायरेक्ट निशाना बना रहा है। और आज के इस हमले में इसराइल के जो काबिज़ीन शहरी हैं उनके ऊपर ये हमले किए गए हैं, और उस हमले के नतीजे में कैजुअल्टीज़ सामने आई हैं। अब जो एक बहुत अहमियत की हामिल बात है वो ये है कि इन हमलों को रोकने के अंदर जो इनका आयरन डोम सिस्टम है, एक जो शील्ड समझी जाती थी इसराइल की, इसराइली शहरियों की हिफाजत के ऊपर मामूर थी ये शील्ड, और इससे पहले यही ताने दिए जाते थे कि जो भी हमले इससे पहले ही किए जाते थे वो खाली इलाक़ों में गिरते थे, और ख़ाली इलाक़ों में ये ऑपरेशनल नहीं थी आयरन डोम, शहरी इलाक़ों की हिफाजत में मामूर थी। अब उसकी अफादियत पे सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 1 साल से मुसलसल ये आयरन डोम सिस्टम इस्तेमाल होता रहा है और अब इसकी अफादियत कम से कम और कमतर होती जा रही है। तो ये इस वक्त इस खबर के अंदर सामने आ रही है। अब इसके साथ जो इसराइली आर्मी है उसके मुताबिक About 105 rockets were launched from Lebanon toward Haifa Bay in 2 waves. अब 105 रॉकेटों का जत्था दागा जाता है लबनान से, और इसका जो हदफ होता है वो हैफ़ा होता है, और हैफ़ा के जो साहिली इलाका है वो होता है। और ये जो हमला किया जाता है ये 2 हिस्सों में किया जाता है, यानी पहले एक हिस्सा दाखिल होता है हैफ़ा पे और वो जो है उस इलाके में तबाही मचाता है, और उसके बाद इन रॉकेटों का जो दूसरा जत्था है वो फिर हैफ़ा पे जो है वो कहर नाजिल करता है। तो इस वक्त इसराइली आर्मी की तरफ से ये ख़बर आ चुकी है कि 105 रॉकेट्स हैं जो कि लबनान से दागे गए हैं और जिन्होंने हैफ़ा की साहिल इलाके को
رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ اب اس وقت ایک اور اسرائیلی میڈیا کی طرف سے خبر سامنے آ رہی ہے، میگن ڈیوڈ ایڈم وی ٹرانسفر 12 انجرز ایز اے ریزلٹ آف دا ریسنٹ شیلنگ فرام لیبنان آن حیفا اینڈ کریات۔ یہ جو ادارہ ہے میگن ڈیوڈ، یہ اسرائیل کا قومی ایمرجنسی ادارہ ہے جو کہ میڈیکل اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی آفات سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اب اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت تک 12 ایسے زخمی ہیں جو کہ اس بمباری کے نتیجے میں یا ان راکٹ حملوں کے نتیجے میں اسرائیلی اسپتالوں تک پہنچائے گئے ہیں حیفا سے اور اس کے علاوہ کریات شمونہ سے۔ تو اس وقت جو ہے سمجھا یہ جا رہا ہے کہ بہت بڑا یہ اٹیک ہے جو کہ اس وقت حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی میڈیا ٹائمز آف اسرائیل کی ایک خبر دے رہا ہے، میٹیریل ڈیمیج ٹو دا ہومز آفٹر اے راکٹ فیل ان حیفا ایریا ان دا لارجسٹ حزب اللہ اٹیک آن دا سٹی ڈیورنگ دا وار۔ نقصان پہنچا ہے عمارتوں کو بھی، اور اس حملے کے نتیجے میں جو کہ حزب اللہ کی طرف سے کیا گیا حیفا کے علاقے پر، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب تک کا حزب اللہ کی طرف سے کیا گیا سب سے بڑا حملہ ہے جو کہ شہری آبادی پہ کیا گیا ہے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے لبنان اور اسرائیل کے خلاف۔ اس کے دوران یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے جو کہ حزب اللہ نے کیا ہے، اور ایک کامیاب حملہ سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی 105 راکٹس جو کہ اسرائیل کے اندر داخل ہوتے ہیں، اسرائیلی شہری علاقوں کو نشانہ بناتے ہیں اور اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ایک بہت اہم اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے لبنان اور اسرائیل کے پس منظر سے، کہ جس کے اندر ایک کامیاب کارروائی کے نتیجے میں حیفا اور کریات شمونہ کو حزب اللہ کے مجاہدین نے نشانہ بنایا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت یمنی حوثیوں کی طرف سے بھی کچھ مارکے ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک بیان جاری ہوا ہے یمنی آرم فورسز کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری کی طرف سے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 2 ملٹری آپریشنز کیے گئے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور ان کے نتیجے میں خاطر خواہ اسرائیل کو نقصان پہنچا ہے۔ The Yemeni armed forces carried out 2 military operations within the 5th round of escalation. The first targeted 2 military targets of the Israeli army in the occupied Jaffa area with 2 missiles. The first of which was Palestine II type, which succeeded in reaching its target, and the second was with Zulfikar missile. The operation has achieved its objective successfully. یہ 2 حملے کیے گئے ہیں اس وقت یمنی حوثیوں کی طرف سے تازہ ترین، جس کے اندر اسرائیل کے 2 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک طرف یافا کا ملٹری سائٹ تھی، 2 ملٹری ٹارگٹس تھے، ان کو نشانہ بنایا ہے، اور ان حملوں میں جو استعمال ہونے والا ہتھیار تھا وہ بیلسٹک میزائل تھا، فلسطین 2 نامی، اس کا استعمال کیا گیا، جبکہ ایک جو دوسرا حملہ ہوا اس کے اندر جو میزائل کا استعمال کیا گیا یمنی حوثیوں کی طرف سے، اس کا نام بتایا جا رہا ہے ذوالفقر میزائل۔ ان دونوں آپریشنز نے اپنے اہداف کو احسن طریقے سے حاصل کیا اور ان علاقوں میں قہر ڈھا دیا۔ اس کے ساتھ جو ایک اور کارروائی ہوئی، earlier today the UAV force of the Yemeni armed forces launched a number of drones on several targets in Jaffa area and on al-Rashash area, southern occupied Palestine, with Jaffa and Samad 4 drones. A number of these drones have successfully reached their targets thanks to Allah. ایک اور کارروائی ہوئی جس کے اندر ڈرونز کا یا ان مینڈ ایئر وہیکلز کا استعمال ہوا یمنی حوثیوں کی طرف سے، اور ان حملوں کا نشانہ یافا ایریا تھا جو کہ تل ابیب کے قریب سمجھا جاتا ہے ایریا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی اسرائیل اس کا جو شہر ایلات ہے وہاں کا علاقہ الرشش جو کہ کافی عرصے سے یمنی حوثیوں کے نشانے پر ہے، اس کو پھر نشانہ بنایا گیا، اور ان حملوں کے اندر بھی خاطر خواہ جو ہے نقصان پہنچا ان علاقوں کو، اور یمنی حوثی اپنے ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں کامیاب رہے۔ اب واضح یہ کیا جا رہا ہے کہ ان حملوں میں جو استعمال ہونے والا ہتھیار تھا وہ ایک طرف تو یافا ڈرونز بتایا جاتا ہے، اس کے علاوہ سمد 4 کے نام سے جو ڈرون ہیں جو یمنی حوثی اس وقت ان کارروائیوں میں بھرپور طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ان کا آزادانہ استعمال ہوا، اور اس کے بعد آخر میں خدا کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کارروائیوں سے جو اہداف تھے، جو مقاصد تھے، وہ یمنی فوج کو حاصل ہوئے ہیں، یعنی یہ دونوں ٹارگٹس کے اوپر لگے ہیں جا کر اور نقصان پہنچایا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے، اس حزب اللہ کا رضوان یونٹ جو کہ ایلیٹ یونٹ سمجھا جاتا ہے، اس کا سائبر ڈویژن یا سائبر سیکیورٹی ونگ جو ہے، انہوں نے ایک کامیاب سائبر اٹیک کیا ہے۔ Cyber unit Ridwan, we targeted the Ministry of National Security of the occupation entity and seized a lot of complete data.
ایک تازہ ترین سائبر حملہ کیا گیا رضوان فوج کی طرف سے اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی یا قومی سلامتی کی ویب سائٹ کے اوپر، اور وہاں سے اسرائیل کی اہم معلومات یا خفیہ ڈیٹا جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا گیا، وہاں سے اٹھایا گیا، اور یہ کمپلیٹ ڈیٹا اس وقت حزب اللہ کے رضوان فورس کی سائبر یونٹ کے پاس موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور کارروائی بھی ہوئی ہے۔ سائبر اٹیک ٹارگیٹڈ دا آفیشیل ویب سائٹ آف ایس کے گروپ آف کمپنیز اینڈ اسرائیلی ڈیفینس اینڈ سیکورٹی ہولڈنگ کمپنی اسپیشلائزنگ ان مینوفیکچر اینڈ ڈیولپمنٹ آف ویپنز ان دا زائنسٹ اینٹی۔ ایک اور حملہ کیا گیا ایس کے گروپ آف کمپنیز کی ویب سائٹ کے اوپر، جو کہ سمجھی جاتی ہے اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی ہتھیار ساز کمپنی، اور جو کہ اسرائیلی فوج کے لیے بہت سارے ہتھیار بناتی ہیں۔ ان کی ویب سائٹ پہ حملہ کیا گیا اور وہاں سے بھی بہت ساری حساس اور اہم معلومات کو نکال لیا گیا۔ تو یہ دو حملے ہیں اس وقت سائبر حملے، جو کہ حزب اللہ کے رضوان فورس کی سائبر ونگ نے انجام دیے ہیں۔ اور اس وقت جو یہ جنگ ہے، ایک طرف تو کنونشنل وارفیئر کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ سائبر وارفیئر میں بھی تبدیل ہو گئی ہے، اور اس وقت جو سائبر حملے ہیں ان میں بھی شدت آ گئی ہے۔ تو اس وقت یہ ایک بہت اہم اچیومنٹ ہے جو کہ حزب اللہ کے سائبر فورس نے انجام دی ہے اور اس کا سہرا اپنے سر کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت رشیا نے اپنے ایڈوانسڈ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کو پہنچا دیے ہیں، منتقل کر دیے ہیں، اور یہ وہی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ اس وقت دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ ایڈوانسڈ اور طاقتور سمجھے جاتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کو آپ سامنے پیش کریں۔ ایز اے پارٹ آف ریپیلنگ پاسبل اسرائیلی اٹیک آن ایران بائی دا آرڈر آف پریزیڈنٹ پیوٹن، رشیا سینڈز ایڈوانسڈ رشین S-400 ٹرمپ ایئر ڈیفنس سسٹم ٹو ایران۔ اسرائیل کے ایران پر ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے براہ راست ہدایت دی گئی رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن کی طرف سے کہ ایران کو فوری طور پہ S-400 ٹرمپ ایئر ڈیفنس سسٹم، جو کہ ایک بہت ہی مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم اس وقت دنیا کا سمجھا جاتا ہے، ایران کو پہنچا دیا جائے۔ اور اس وقت یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کو منتقل کر دیا گیا ہے، پہنچا دیا گیا ہے، اور اس کا جو مشاہدہ ہے وہ بھی اب آگے آنے والی نیوز میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اصفہان ایکسپلوژنز ور ایران ٹیسٹنگ دا S-400۔ Iran has recently received the S-400 Trump anti-air. Today they tested this system in area near Isfahan. کل رات اصفہان میں کچھ دھماکوں کی آوازیں سنی جاتی ہیں اور پھر کچھ چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا اسرائیل کی طرف سے کوئی اٹیک کیا گیا ہے۔ اب اس کی کلیریفیکیشن یہ سامنے آئی ہے کہ ایران کے پاس جو ریسنٹلی اس نے رشیا سے S-400 ریسیو کیے تھے، ان کے تجربے کیے گئے، جن کے نتیجے میں یہ دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، اور یہ تجربہ اصفہان کے قریب کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اصفہان کے علاقوں میں ایک زوردار دھماکوں کی گونج سنی گئی۔ تو یہ اب ایران کی طرف سے اس کی کلیریفیکیشن ہے جو کہ سامنے آ گئی ہے کہ اس وقت یہ S-400 ایران تک پہنچ بھی گئے ہیں، اور ایران نے ان کا کامیاب تجربہ اپنی سرزمین پہ کر بھی لیا ہے۔ اب اس حوالے سے امریکہ سے ایک خبر ہے، وی ول امپوز فردر سینکشنز آن ایران فار پرچیزنگ دا رشین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 فرام رشیا۔ اس بات کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ اپنی سرزمین کا دفاع ہر ملک کا ایک لیگل رائٹ ہے، اور اس وقت ایران نے جو یہ S-400 طلب کیے ہیں اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس وقت ممکنہ اسرائیلی حملوں سے بچنے کے لیے ایران کو ایک مضبوط دفاعی جو شیلڈ ہے اس کی ضرورت ہے، اور یہ S-400 اس کام کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں ترین ہتھیار ہے۔ اب اس معاملے پہ امریکہ کا یہ جو بیان آنا کافی مضحکہ خیز ہے، کیونکہ اس وقت ایران دنیا بھر کی پابندیاں ہونے کے باوجود بھی اتنی زیادہ جو ہے ایڈوانسمنٹ کر چکا ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ ہے۔ اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ ایرانیوں نے اس بیان کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ ان پہ کوئی بھی پابندیاں لگائے، اب اس کی کوئی حیثیت ایرانیوں کی نظر میں نہیں ہے۔ اس کے بعد جو خبر ہے وہ بھی اس خبر سے ہی ریلیٹ کرتی ہے کہ کیوبا ہیز آفیشیلی اپلائڈ ٹو جوائن برکس ایز اے پارٹنر اسٹیٹ. BRICS will change the dominance of US dollar. However, if the new BRICS currency was to stabilize against the dollar, it could weaken the power of US sanctions, leading to further decline in the dollar's value. کیوبا ایک اور ملک سامنے آیا ہے جس نے برکس نامی اس تنظیم کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ آمادگی ظاہر کی ہے، اور اس کا جو پارٹنر اسٹیٹ یا پارٹنر ملک بننے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اب برکس جو ہے یہ چند ممالک سے شروع ہوئی تھی جنہوں نے اپنی ایک الگ کرنسی کے اوپر جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کیا تھا، جن ممالک میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ شامل تھے۔ ان 5 ممالک نے مل کر یہ تنظیم کی بنیاد رکھی تھی، اور اب اس کے اندر بہت سارے ممالک شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے
کہ ڈالر کی جو اجارہ داری ہے اس پوری دنیا کو اس کو کم کیا جائے، اور اگر پھر یہ برکس جو کرنسی ہے یہ اسٹیبلائز ہو جاتی ہے یا مضبوط اور مستحکم ہو جاتی ہے تو پھر ڈالر کی وقت میں کمی آئے گی، اور اس ڈالر کی وقت کی کمی کی وجہ سے یہ جو امریکہ ہر ملک کو دھمکی دیتا ہے کہ ہم تم پر سینکشنز لگا دیں گے، تم پر پابندیاں لگا دیں گے، ان پابندیوں کی افادیت میں بھی کمی آتی جائے گی، یعنی پھر ان کا جو زور ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر جس طرح سے اب آہستہ آہستہ ڈالر کی اجارہ داری دنیا سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی اجارہ داری میں بھی بہت حد تک جو ہے وہ کمی آئے گی اور ڈالر کی ویلیو بہت کم ہو جائے گی۔ تو یہ اس وقت جو ہے کیوبا کی طرف سے بیان ہے کہ آفیشیلی انہوں نے اپلائی کر دیا ہے برکس میں۔ اب اس وقت جو عالمی ادارہ صحت یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس نے اعداد و شمار شائع کر دیے ہیں کہ پچھلے اکتوبر میں اسرائیل کی طرف سے جو جارحانہ کارروائیاں لبنان پہ کی گئیں اس کے نتیجے میں کتنی میڈیکل فیسلٹیز یا ہاسپٹلز کو نقصان پہنچایا ہے اسرائیل نے۔ WHO we have verified 36 attacks on health facilities since last October in Lebanon۔ 36 ایسی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، پیرامیڈکس کے عملے کو بھی نقصان پہنچایا، یعنی ان کو بھی شہید کیا گیا ہے، یعنی 36 حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے لبنان کے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر، ہیلتھ فیسلٹیز کے اوپر، جس کے اندر نشانہ بنے ہیں ان کے اسپتال، ان کے کلینکس، بہت ساری میڈیکل فیسلٹیز، ہیلتھ ورکر، اس کے ساتھ ساتھ پیرامیڈک اسٹاف اور ریسکیو اسٹاف۔ تو یہ اس وقت جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے کہ کسی بھی جنگ زدہ علاقے میں اسپتالوں کو، میڈیکل اسٹاف کو یا ریسکیو عملے کو نشانہ بنانا، اور اس وقت اسرائیل آنکھیں بند کر کے یہ تمام جو ہے وہ حرکتیں کر رہا ہے لبنان میں، اور اب تک 36 ایسی فیسلٹیز ہیں جو کہ صحت سے متعلق ہیں، ان کو اسرائیل نے تباہ کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے لبنان میں۔ یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔